बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत की जो मईशत को बेहतर करने के लिए इक़दामात हैं उस पर अपोजिशन की तनकीद जारी है। IMF के पास जाना, जहां पर हुकूमत का ये मानना है कि तमाम तर रास्ते हमने इस्तेमाल करने के बाद IMF का ये जो कड़ा रास्ता है इसका इंतखाब किया है, वहीं पर अपोजिशन ने इसको मुस्तरद करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने मुआहिदा जो है वो मुल्की खुद मुख्तारी का सौदा करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यकीनी तौर पे ये इल्ज़ाम IMF के पास जाने का और मईशत की ज़बूहाली का उसका सेहरा माजी की हुकूमतों को देती नजर आती है। आज विफाकी काबीना ने एक और एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी भी दे दी है। अब एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। आज बाकायदा तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, जिसमें न सिर्फ IMF के पास जाने पे, एमनेस्टी स्कीम पे, बल्कि अमीर मकाम साहब के बेटे की गिरफ्तारी के मामले पर भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया, क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया, इसको सियासी इंतकाम करार दिया गया। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो ट्वीट है इस पे अगर आप वो देखें कि अरेस्ट ऑफ सन ऑफ अमीर मकाम बाय FIA एट द बिहेस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल राइवल्स इज ब्लेटेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पेशावर मेट्रो में अरबों की करप्शन नजर नहीं आती, फिक्र ना करो, तुम्हारा यौम हिसाब भी करीब है। हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं निकला, लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो अंबार लगे पड़े हैं। ये बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आया। और साथ ही साथ जो ये माजरा है कि एहतसाब को सियासी इंतकाम कहा जाता है, वो हमने देखा है कि आसिफ जरदारी साहब की जो नैब की इंक्वायरीज हैं या जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जाली अकाउंट्स केस में, उसमें जो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गई है उसमें भी ये बताया गया है कि 8 मुकदमात हैं ऐसे जिसमें आसिफ जरदारी साहब के किरदार का इंकशाफ हुआ है, जिसमें से 5 इंक्वायरीज हैं और 3 जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर मामलात हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो जनूबी पंजाब के हवाले से करारदाद आई है उस पर यह कहा जा रहा है कि IMF से नज़र हटाने के लिए हुकूमत ने यह करारदाद दी है। हालांकि नून लीग की जानिब से 2 सूबों के हवाले से करारदाद ऑलरेडी जमा कराई जा चुकी है। ये मामला किस हद तक दुरुस्त है और दहशत गर्दी के हवाले से क्या पार्लियामान में बात नहीं होनी चाहिए थी, आज ये सवाल भी उठाया गया कि 14 दिन हो गए हैं रिक्विजिशन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। लाहौर का इंसिडेंट हमने देखा है, फिर गवादर का, और फिर कल एक बड़ा सैड इंसिडेंट कोयटा का भी हमने देखा है। तो इसके बाद भी बात नहीं हुई। अब तो अलबत्ता इजलास ही मुलतवी हो गया है और ये जो एमनेस्टी स्कीम आ रही है वो भी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आ रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुझे लाहौर से ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें समसाम बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे, वजीर इत्तलात पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मलिक अहमद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगी। ये जो एमनेस्टी स्कीम की आज मंजूरी दी है, माजी के बयानात यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी से ढके छुपे नहीं हैं, चाहे वो IMF के पास जाने के हवाले से हों या फिर एमनेस्टी स्कीम पर हों। अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताने की कोशिश कर रही है कि ये माजी की एमनेस्टी स्कीम से मुख्तलिफ है? जी बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मैं उस स्कीम का जो डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज़ किया है उसको भी हम पढ़ रहे हैं। बादिउल नज़र में प्राइमा फेशिया स्कीम से वो रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। ये आप बेसिकली लग ये रहा है कि जो पहले ये एमनेस्टी देना चाह रहे थे उस पर भी ये एतराज़ था कि शायद उसके साथ को बहुत ज़्यादा इनफ्लो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसको इन्होंने फिर बाद में रैप अप किया। अब जो नई एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं इसका क्या फ़र्क है जो पिछले दौरे हुकूमत में दी जाती थी और आज दी गई है। इस मौक़िफ़ से हटते हुए पॉलिटिकल रिटोरिक पे गए बगैर कि माजी में जो भी ये कहते रहे वो इनको भले से, क्योंकि पब्लिक देख रही है और पब्लिक कंजम्पशन के लिए जब आप झूठ बोलते हैं और जब आप एक ऐसी पोजीशन लेते हैं कि हम नहीं करेंगे एमनेस्टीज़ क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ी करप्शन को रास्ता देते हैं, काले पैसे को सफ़ेद करने का ज़रिया देते हैं जी, तो वो शायद एक ऐसे लाइल्म शख्स की गुफ्तगू होती है जो नहीं जानता कि एक्चुअली इकॉनमी को चलाना कैसे है। तो इसलिए हम उनको थोड़ा, अब मैं तो उसे मुबर्रा भी करार देता हूँ कि जब वो हुकूमत में नहीं थे तो उनकी जितनी बातें थीं वो सारी खामखा की बातें थीं। आज जब वो हुकूमत में है तो जितनी बातें वो ना करने का अहद करते रहे वही सब बातें कर रहे हैं।
एमनेस्टी ना देने की उनकी एक पोजीशन थी, स्टेटेड पोजीशन थी और एक पब्लिकली नोन पोजीशन थी। अब वो एमनेस्टी दे रहे हैं। अब एमनेस्टी के खदोखाल क्या है, इससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन इतना हाफजा पाकिस्तान के लोगों का ख़राब नहीं है, इतनी कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी बुरी नहीं है कि ये 4, 6, 8 माह पहले की गई बातें किसी को याद ना हो। मेरे तो हाफजे में हैं कि जब एमनेस्टी स्कीम दी गई, कितने ज़ोर शोर के साथ, कितने तमतराक के साथ आके एक प्रेस टॉक की गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि ये कितने लोगों को पैसा सफ़ेद करने की, तो उसमें जो भी परसेंटेज बीच में आई थी, बिल्कुल वो बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, हमारे सामने हैं। अब ये खुद हुकूमत ला रही है जिसको मुख्तलिफ कह रही है माजी की एमनेस्टी स्कीम से। बट मलिक साहब, एक चीज मुझे बताइएगा कि आज ये भी नुक्ता उठाया गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की हुई कि अगर वो जो माजी की हमारी दी हुई एमनेस्टी स्कीम थी उसी को कंटिन्यू करते तो ज्यादा फायदा होता। एग्जैक्टली मैंने आपसे यही कहा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को आप एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं कि इसमें क्या ऐसी इन्होंने जिद्दत इख्तियार की है जिसकी बुनियाद पर ये कोई बेटरमेंट लेगी। देखें ना, जैसे आपने अब कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये तो कहानी नहीं रही कि आपकी एमनेस्टी नहीं आएगी, अब एमनेस्टी आ गई है। अब ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बताएगा कि ये कितने लोगों को इंक्लाइंड करेगा टू गेट इन टू द नेट, कैसे वो आते हैं, क्या ये उनको फेवर्स देगा, किस हद तक इकोनॉमी में कितने परसेंटेज इसका फ़ायदा होगा। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था इनका वो तो बिल्कुल एक ऐसे लग रहा था कि उससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। मैं इसी नुक्ते पे अगर मलिक साहब आप इजाजत दें, शमशान बुखारी साहब हमें चूंकि ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि ये क्या फ़र्क है। शमशान बुखारी साहब, ये जो आज एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दी है जिसको 21 मई से पहले सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जा रहा है, और साथ ही साथ हम माजी में तो IMF के पास जाने के नुकसानात सुनते थे, हत्ता कि इमरान खान साहब ने कहा कि उससे बेहतर है कि खुदकुशी कर लूं। लेकिन अब कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो IMF के पास जाने के फवायद गिनाते गिनाते नहीं थक रहे। तो जरा आप बता दें कि IMF के पास जाने पे हमें क्या फायदे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, देखिए मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता मलिक अहमद साहब ने क्या पहले फरमाया है पूरी तरह। और जहाँ तक की जो टैक्स की एमनेस्टी स्कीम है, तो मैं इस पे ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद आप दिल से नहीं चाहते, मगर हालात आपको उसकी तरफ ले जाते हैं, मजबूर कर देते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हम ये कहते रहे हैं कि हमने इस तरफ नहीं जाना, मगर बहुत सारी चीज़ों का इदराक आपको उस वक्त होता है जब आप खुद आके चेयर पे बैठते हो, और जब आप उस घर का ताला खोलते हो और देखते हो, आप ये समझते हो कि इस घर में कुछ तो होगा, मगर जब आप आते हो तो दीवारें भी कटी फटी हुई होती है। उनका शायद जब तक दाखिल नहीं होते आपको नहीं होता। अगेन जो IMF की आपने बात की, तो IMF के पास हम खुशी से नहीं गए, हम कंपल्शन से गए हैं, और उसके नतायज ये हैं कि आप एक तो कल जो IMF ने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक चीज़ बताई, उसमें आप देखिए कि कितना फ़र्क है, कितना एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी की गई थी, एक बबल इकोनॉमी क्रिएट की गई थी डॉलर को जो है ऊपर रखने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके वज़ीर ख़जाना साहब थे, उन्होंने अपना फ़ायदा तो जो किया ही किया, मगर आवाम के नुकसान में उनको ऑप्टिक्स को सिर्फ बेहतर रखने के लिए एक तो डॉलर रुपी रेशो उन्होंने नहीं उस तरह किया, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने वही स्पेस जो है वो गेन की जो हमारी उस वजह से छोड़ी गई। दूसरा अर्ज ये है कि आप जरा गौर ये कीजिए, फिगर्स जरा उठाइए आप, कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो उस वक्त जो है सर्कुलर डेथ और ट्रेड डेफिसिट क्या था, जब ये गए तो वो क्या था। इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने क्या कमाल दिखाया कि आखिरी साल में
انہوں نے جو اپنے آن گوئنگ پروجیکٹس کر دیے اور اس میں تقریباً وہ 4 کھرب کے انہوں نے کر دیے اور 55 ارب اس میں جاری کیا. اب 55 ارب جاری کیا، اس کا مطلب ہے اگر ہر سال 55 ارب جاری ہو تو 30 سے 40 سال لگیں گے ان کے پروجیکٹ کرنے میں. سو بیسیکلی الیکشن ایئر کو ایک آپٹکس دینے کے لیے ایک فالز اکانومی کا تاثر دینے کے لیے ایک کرنے کے لیے انہوں نے کیا. مجھے سعدیہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ختم تو کر لینے دینا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ فائدے کیا ہیں جو مل رہے ہیں عوام کو، کیا ریلیف مل جائے گا IMF کے پاس جانے سے؟ سعدیہ آئی جوائنڈ لیٹ، لیٹ می فنش. آپ کو پتا ہے میں لمبی اور فضول بات نہیں کرتا، میں بات کروں گا پھر میرے بھائی اپنا ان کا ہے کر کے. جاننا چاہ رہی ہوں کہ فائدے کیا ہیں؟ بجلی سستی ہو جائے گی، گیس سستی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی. اوکے جی اف یو لیٹ می اسپیک تو میں کر لیتا ہوں، ورنہ آپ خود بتا دیں سعدیہ پلیز. کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بجلی اور گیس جو ہے وہ بالکل بجلی اور گیس جو بالکل لوگ نیچے کے ہیں ان کے لیے تو مہنگی نہیں ہوگی، جو اوپر والے لوگ ہیں ان کے لیے سستی نہیں ہوگی، مہنگی ہوگی. وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ. جو لوگ ایڈمٹ نہیں کرتے ان کو. دوسرا یہ کہ اسٹرکچرل ریفارمز اگر نہیں ہوگی تو یہ وہی ہوگا کہ ہم لوگوں کو مچھلی فیڈ کرتے رہیں گے، ہم ان کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے. سو دا تھنگ از آئی ڈونٹ تھنک اٹس این آئیڈیل سچویشن، بٹ دیٹ از پروبیبلی دا اونلی سچویشن. اور ہم اگر اسٹرکچرل چینجز جو ہم نے کرنی ہے اور ان سے ڈر کے نہیں کرنی، عوام کے فائدے سے کرنی ہے، عوام کے لیے کرنی ہے. اگلے 6 مہینے 7 مہینے مشکل ہیں لیکن پھر مشکل سے انشاءاللہ نکل جائیں گے، بٹ مہنگائی تھوڑی بڑھے گی. آئی ول ایڈمٹ دیٹ، وائی شوڈ آئی ناٹ بڑھے گی. چلیں ایک تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک وہ لا علمی کا اعتراف بھی کیا. آپ نے کہا کہ جب گھر کا تالا کھولا تو پھر پتا چلا کہ گھر کے. اور دوسرا میں ایک اور چیز بھی کہہ دوں، ایک اور چیز بھی کہہ دوں، ایک لائن ایڈ کر دوں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بالکل کہتا ہوں کہ جس وقت ہم آئے تھے ہمیں 3 مہینے میں ادراک کر لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. وی شوڈ ہیو گون ٹو IMF مچ بیفور. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ یہ بھی ایک انسرٹینٹی تھی کہ جائیں گے نہیں جائیں گے، وہ تو دور ہو گئی کہ اب چلے گئے. نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس انداز میں IMF کے پاس جانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کا ایک اور ایسپیکٹ جس پہ ابھی بات کی ٹورڈز دی اینڈ سمسام بخاری صاحب نے کہ اسٹرکچرل ریفارمز. میں کل کے پروگرام میں بھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے اور میں کل بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے 15 سال ہو گئے اس پروفیشن میں. میں ہر دفعہ ہر حکومت کے لوگوں سے یہی سنتی ہوں کہ جی IMF کے پاس جا تو رہے ہیں، شاید IMF کے پاس جو ان کے پیسے واپس کرنے سے بڑھ کے ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی شرائط نہیں پوری کر سکتے، اور صرف ان کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے بھی. ہر کوئی کہتا ہے اسٹرکچرل ریفارمز، کبھی دیکھی تو نہیں آج تک ہوتی بھی، ہمیشہ یہی اصلاحات دی جاتی ہیں. میں گزارش کروں، یہ تو طے ہے جی کہ تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے کوئی سیریس کوشش نہیں کی پاکستان کے معیشت کا اندازہ لگانے کے لیے. قومی اسمبلی میں اگر بجٹ پیش ہوا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو اینالائز نہیں کیا. ایکسیس ٹو انفارمیشن کا ابھی قانون موجود ہے لیکن اصل فگرز انہوں نے دیکھے نہیں. وہ اپنے کنٹینر پہ چڑھے رہے اور کسی اور پر توجہ نہیں دی. اس میں قوم کا کوئی قصور نہیں، قوم یہی کہے گی کہ ان کو بیوقوف بنایا گیا. ہم نے نہیں کہا تھا عمران خان کو کہ خودکشی کا نام لے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان IMF اور ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کے پاس جاتا رہتا ہے. ہم نے نہیں کہا تھا عمران خان کو کہ کہو جی میں خودکشی کر لوں گا، اور جب ہم پوچھیں گے کہ ڈیٹ کون سی ہے تو وہ بتانے سے بھاگ جائے گا. یہ ہے طے کہ جی ان کو تیاری نہیں تھی. IMF اب سودا ہوا، ایگریمنٹ ہوا، سیل آؤٹ ہوا، بیل آؤٹ ہوا، جو کچھ بھی ہوا. اب وہ حفیظ شیخ صاحب ایک بات کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا قوم کو کہ میرے ساتھ کیا ایگریمنٹ تھی اور پھر اس کو کیسے ڈیفر کیا گیا. اب یہ ایک اور ایشو شروع ہو گیا کہ جی اصل میں کیا تھا اور اب کیا ہے، پہلے برا تھا یا اب برا ہے، ہمیں پتہ نہیں. جو بھی ڈاکیومنٹ ہے کمپیریزن اسد عمر صاحب نے خود سے کہہ دیا ہے کہ جی میں بتاؤں گا کہ کیا ڈفرنس ہے، بتا سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ایمنسٹی اسکیم بھی ہو، حکومت پر لوگوں نے اعتماد نہیں کیا. اگر کیا ہوا ہوتا تو بادشاہ ڈیم کے لیے صرف 10 ارب روپے اکٹھے نہ ہوتے، 50 ارب روپے اکٹھے ہو جاتے. چیف جسٹس کے ساتھ وزیر اعظم بھی لگ گئے،
لیکن باہر کے لوگوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. سال بھر ہونے کو آیا ہے اور 10 ارب روپے سے زیادہ نہیں بول رہے ہیں جو بادشاہ ڈیم شروع کر دیا ہے یا منن ڈیم شروع کر دیا ہے. اسی طرح سے ان کے آنے کے بعد وہ کانفیڈنس نہیں بڑھا. ان کے آنے کے بعد وہ کانفیڈنس نہیں بڑھا جو باہر بیٹھے ہیں یا جو یہاں ٹیکس نہیں بھر رہے ہیں, جو ٹیکس نان فائلر ہیں, ان کا اعتماد نہیں بڑھا حکومت پر کہ وہ جی ہم فائلر ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی عذاب سے ملے گی چھٹکارا یا نہیں ملے گا. اب انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم کر کے اور کہا کہ جی پلیز آؤ ہمیں بتاؤ, ہماری مدد بتاؤ. اب جو فائلر تھے ان پر تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو نان فائلر ہیں اس کو منتیں کر رہے ہیں کہ آؤ اسکیم میں آ جاؤ. یہ ٹوٹل کنٹراڈکشن ہے. ایک طرح سے کہہ رہے ہو کہ جی ہم نے ایمنیسٹی اسکیم دے دی اور پھر دوسری طرف سے پتہ نہیں اپوزیشن کے طرح طرح کے الزام لگا رہے ہو. یہ ٹوٹل کنٹراڈکشن ہے, ٹوٹل کنفیوژن ہے حکومت کی کہ انہوں نے اب ایمنیسٹی اسکیم پہ لے آئے. نواز لیگ کہے گی کہ جی میں پہلے جو نواز لیگ کہے گی جی میری ایمنیسٹی اسکیم بہتر تھی, یہ کہیں گے میری اسکیم. اب نتیجہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی تو صرف اناؤنس ہوا ہے کہ جی ہاں فیصلہ ہوا. یہی کہا گیا کہ ہماری والی لے کر چلتے فائدہ ہو جاتا. بھائی وہی نا, ابھی کسی نے کہا کسی دوست نے کہ جی پہلے جو ایمنیسٹی اسکیم تھی اگر وہ کر لیتے تو کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا, لیکن ابھی ہم ڈاکیومنٹس کو پڑھ رہے ہیں اور ڈاکیومنٹ کو پڑھنے کے بعد اینالیسس ہوگی, اینالیسس کے بعد پھر آگے پیش رفت ہوگی. پیش رفت میں دیکھیں گے کہ رسپانس کیا ہے. یہ صرف ایمنیسٹی اسکیم اناؤنس کرنا اپنی جگہ پہ ایک بات ہوتی ہے, لیکن رسپانس کیا ملتا ہے. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب, یہ بات تو چلیں اپنی جگہ پہ جس پہ ہم سبھی بحث کر رہے ہیں کہ حکومت کو شاید ادراک نہیں تھا یا ہوم ورک نہیں تھا. ماضی میں جو باتیں کہتے تھے الیکشن سے پہلے, حکومت بننے سے پہلے, تقریباً تمام ہی چیزوں پر ان کو یو ٹرن لینے پڑ رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایمنیسٹی اسکیمز منظور کرائی گئی ہیں یا جس طریقے سے آئی ایم ایف کے پاس پیکیجز ڈیلز ہو جاتی تھیں, پتہ نہیں چلتا تھا. تو آج اس پہ بھی تو سیاست ہو رہی ہے نا, جب یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان میں نہیں لائے, پارلیمان کو نظر انداز کر دیا, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیوں لا رہے ہیں ایمنیسٹی اسکیم, آپ نے کل مؤخر کر دیا نیشنل اسمبلی کا اجلاس اسی لیے. تو ماضی میں بھی یہ روایات تو رہی ہیں. آج مریم نواز صاحبہ آئی ایم ایف سے معاہدے کو ملکی خود مختاری کا سودا قرار دے رہی ہیں, تو یہ پہلی بار تو نہیں ہوا. دیکھیے سعدیہ, بنیادی فرق کہاں پڑتا ہے کہ جب آپ کچھ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں تو اس کو اس کے رائٹ پرسپیکٹو میں کیسے رکھا جاتا ہے کہ آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں. ابھی آج کا جو ایم ایف کا پیکیج گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کیا ہے تو اس پہ ایٹ دا بیسٹ جو کہا جا رہا ہے اور جو ایم ایف خود کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ گروتھ ریٹ 2.7 یا 2.8 تک جائے گا ایٹ دا موسٹ بائی دا کنکلوژن آف دس پیکیج. اگر یہی صورت رہنی ہے کہ اگر یہ میکسیمم یہ اس کی گروتھ ریٹ ہوگی تو پھر یہ واقعتاً پاکستان کی خود مختاری کا سودا ہے. جو پچھلا تھا آئی ایم ایف کا پیکیج, اس میں پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ گروتھ 5 to 6 اچیو کرے گا, اس میں 2 to 5 اچیو کرنے کی پریڈکشن ہے. تو اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی آبادی کا تناسب جو ہے وہ بھی لگ بھگ 2.5% کے حساب سے بڑھتا ہے, اگر اسی تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے, یہی آپ کی گروتھ کی ریٹ ہوگی, تو آپ تو بے روزگاری بے تحاشا بڑھا دیں گے. اور پھر سسپیشن کیوں ہے کہ جو اس کے ڈاکٹرز ہیں, جو آرکیٹیکٹ ہیں اس پروگرام کے, وہ بیسکلی وہ ٹیم ہے جو آئی ایم ایف کا پیکیج لے کر مصر میں گئی, اور کم و بیش انہی لائنز پر, انہی خطوط پر یہ طے کیا گیا ہے. اور اگر یہ وہی پیکیج کی آلموسٹ ریپلیکیشن یہاں آئے گی تو خطرہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اندر وہ مصر کے ماڈل کو ہی تو وہ پوسٹر بوائے کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے. تو خطرہ یہ ہے, جیسے بھی نثار کھوڑو صاحب نے بڑی درست بات کی کہ شاید اسد عمر کیونکہ پولیٹیکل آدمی تھے اور وہ غالباً شاید اس چیز پہ ایگری نہ کر رہے ہوں یا کچھ کنڈیشنز نہ مان رہے ہوں,
تو پھر کیا ہوا ابھی کہ اگر ہم مصر کی اگزامپل اٹھائیں تو پچھلے IMF کے جو ان کا پروگرام تھا اس نے 28% بے روزگاری بڑھائی. جب وہ ان لوگوں نے وہاں پہ یہ پلان اپنا شروع کیا تھا تو وہ کہیں 30 کے قریب تھے اور آج وہاں پہ 55 سے اوپر بے روزگاری کی شرح ہے. تو یہ ساری باتیں زبان زد عام ہیں. اگر اس میں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا گیا ہے تو درست کہہ رہی ہیں. ہمارا ان سے معاملہ یہ تھا کہ آپ جب شہباز صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایز دا لیڈر آف دا پیپلز پارٹی یہ بات کی تھی کہ چارٹر آف اکانومی کے بغیر کوئی آگے رستہ نہیں ہے، تو درست معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت شاید معیشت پر جو سیاست کرتے وقت میری پالیسیز کو باعث سے تنقید بناتی تھی، اس پر ان کا ہوم ورک نہیں تھا. پبلک کنزمپشن پر میرے IMF کے پاس جانے سر وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج جو مطالبہ ان سے کر رہے ہیں پارلیمان میں نہیں لائے، اعتماد میں نہیں لیا، یہ ماضی میں بھی نہیں ہوا نا. نہیں دیکھیں اب فیئر فیکٹر یہ ہے نا، فیئر فیکٹر یہ نہیں. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ شاید آپ کو کچھ چیزوں کو پھر اگین آئی ول سے کہ پولیٹیکلی بھی آپ کو پولیٹیکل انسائٹ تو کریکٹ پرووائڈ کرنی چاہیے نا. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا یہ معاہدہ درست ہے تو ان کو بالکل لے کر آنا چاہیے اور لا کر اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ پچھلے معاہدے سے یہ کس طرح بہتر ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گروتھ ریٹ کو ریڈکشن کی طرف لے کر جائے گا، یہ بتائیں کہ نہیں یہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، بہتری کی طرف لے کر جائے گا. ان کو بتانا چاہیے. پھر یہ جس طرح کا ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں اور جس طرح کے فائنینشیل ڈسپلنز اور جن مانیٹری ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے، سعدیہ دیکھیں آپ نے کل بلڈ بات ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، ورسٹ 937 پوائنٹس کا ڈپ ہے. یہ میں اکانومسٹ کوئی نہیں ہوں، آئی جسٹ ہیو اے پولیٹیکل انسائٹ آن دیٹ، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کچھ سنجیدہ اقدامات، جو کہ سب سے پہلی بنیادی شرط پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی اس طوفان مہنگائی کے اندر، اس مہنگائی کے سیلاب کے اندر، جب لوگوں کی زندگی عذاب ہو رہی ہے قوت خرید نہ ہونے کے باعث، جب پیٹرول ان کی قیمت خرید سے باہر، گیس ان کی قیمت خرید سے باہر، اشیاء خرد و نوش قیمت خرید سے باہر، جو 10,000 کی تنخواہ لینے والا آدمی اپنا گزارا کرتا تھا وہ تو آج 18 سے 20,000 میں نہیں کر پا رہے. 2 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں. آپ بنیادی چیزوں کی ضرورت سے آپ نے ایک تو کہا کہ مریم نواز صاحبہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ IMF سے جو معاہدہ ہے وہ ملک کی خود مختاری کا سودا ہے تو وہ درست فرما رہی ہوں گی. مجھے سمسام صاحب کی طرف جانے دیں. سمسام صاحب، یہ چارٹر آف اکانومی کی بڑی بات چیت ہو رہی ہے، اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ جی اس پہ سیاست نہیں کرتے، مل کے بیٹھتے ہیں، معیشت کے حوالے سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں. کیا سوچ رہی ہے حکومت اس جانب کچھ؟ سر یہ سب سے پہلے تو میرے دوستوں نے یہ چارٹر آف اکانومی کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، جو چارج شیٹ لگائی ہے مجھے اس کا جواب دینے دیں. دونوں میرے دوست ہیں، احمد خان چھوٹے بھائی ہیں. چارٹر آف اکانومی کی بات تو پرانی ہوگی شاہ جی، اب تو آگے نکل گئی بات جی. سر جی ٹھہرو تو صحیح نا، ٹھہرے تو صحیح نا سر، آپ سے سارے چارٹرز کی بات کرتے ہیں ابھی سر. ہاں تو سنو تو صحیح. کیا پتا وہ پہلے انکار کیا تھا نا، اچھا میں نہیں یو ٹرن کی بات نہیں ہے، مجھے میری ذرا بات کر لینے دیں. سعدیہ آپ نے بڑے تحمل سے بات سنی ملک احمد خان کی، وچ از کریکٹ، کہ شکر ہے خدا کا کوئی 1-2 آدمی نون لیگ میں بھی تحمل سے بات کرنے والے ہیں. نہیں میری تو نہیں بھی سنیں گی تو میں منت کر کے سنا لوں گا، فقیر آدمی ہوں، میری تو سنے گی آپ. اچھا میں گزارش یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کھوڑو صاحب نے کہا ایکسیس ٹو انفارمیشن. ایکسیس ٹو انفارمیشن کوئی چیز شیئر نہیں کرتے فائنانس والے اپوزیشن کے ساتھ unless it is tabled. کھوڑو صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں، میرے سے اور احمد خان دونوں سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. دوسری، سیاست برائے سیاست نہ کریں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس آپ شاید 22ویں دفعہ یا 23ویں دفعہ گئے ہیں. 21 دفعہ پہلے کیا تحریک انصاف گئی تھی اس کے پاس؟ یہ دونوں جماعتیں جاتی رہی ہیں. اوکے فائن، آئی ایڈمٹ کہ ہم نے کہا نہیں جائیں گے مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کر کیا گئے ہیں. مطلب ادراک تھا کہ بیڑا غرق ہو گیا مگر اتنا نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. میں گزارش کروں گا، آپ نے کی اعتماد کی بات، اعتماد کی بات آپ نے کی. اعتماد کے ڈیم کے لیے کتنا آیا؟ چلو یہاں جو بھی یہ فگر دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. ان کی ادوار حکومت میں ڈیمز کے لیے کیا آیا؟ کیا ایک پینی بھی آئی؟ ذرا اس کی بھی ذکر کر دیں. یہ دوسرا، ٹیکس نیٹ جو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں، میں کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا. میں تو ٹیکس نیٹ جو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ ان لوگوں پہ جا رہے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے اور جو ٹیکس نہیں دیتے.
بہت سارے بلیک ہولز ہیں آپ کی اکانومی میں. یور پراپرٹی از اے بلیک ہول. دیئر از اندر بلیک ہول جو میں خود ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں, مگر ایگریکلچر سے جو ہم متوسط ذمہ دار ہیں یا بڑے ذمہ دار ہیں, ہمیں بھی اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ ابھی یہ تقسیم پیسے کی کیا ہے, پیسے کی تقسیم غیر منصفانہ ہوئی پچھلے ادوار میں, جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ اسٹرکچرل چینجز ہم اب بھی نہیں کر سکیں گے تو آئی ایم ایف کیا کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اگر اسٹرکچرل چینجز ہم کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں کچھ دیر کے بعد آئی ایم ایف یا ایسے اداروں یا ورلڈ بینک یا پیرس کلب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دا ادر تھنگ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا انہوں نے کہا ہے, خود مختاری کی بات تو وہ کرے, خود مختاری کی بات تو وہ کرے جو ڈان لیگ میں شامل نہ ہوا ہو. بس میں تو اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو ڈان لیگ میں شامل ہو اس نے کیا بات کر دی ملک کی خود مختاری کی. نہیں, وہ مدر آف آل ڈان لیگز تو بعد میں آ گئی. کافی چیزیں جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے بھی آ گئیں. انہوں نے چلے آپ کہتے ہیں بیڑا گر کیا سو کیا, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں سر آئی نا, جنگ لڑنے آئی بغیر ہتھیاروں کے آئی. وہ ڈان لیگز آج کل پرائم منسٹریل لیگ ہے. حکومت کا سب سے بڑا ایمانداری ہے اور پھر عوام ہے, پھر ایمانداری اور عوام ہے. بریک لے لوں, بریک سے آتے ہیں ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سمسام بخاری صاحب, اب جواب دینا چاہ رہے تھے نثار کھوڑو صاحب کی باتوں کا. جی, نثار کھوڑو صاحب جیسے میں نے عرض کیا, انہوں نے کافی لمبی بات کی. لاڑکانہ سے ایسے ہی گھبرا گئے. میں نے لاڑکانے کی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. میرے لیے لاڑکانہ بھی لاہور جتنا محترم ہے, اور میرے لیے کراچی بھی لاہور جتنا محترم ہے, اور میرے لیے وہ شہر جن کا کوئی نام نہیں لیتا وہ بھی محترم ہے. میں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ لاڑکانہ میں ابھی ایک ایڈز کا کیس ہوا ہے, کوئی ڈینائل کسی نے نہیں دی, انہی اسپتالوں سے ہوا ہے. اس پہ ڈینائل, اس پہ کوئی لوگوں کی تشفی عوام کا حق ہے. جو تھر میں بچے مر رہے ہیں اس پہ بھی ان کا حق ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں. دوسری بات میں آپ کو کروں, یہ انہوں نے ایک قرضے کی بات کی کہ یہ تو آپ کو بیل آؤٹ دیا گیا ہے قرضہ دینے کے. وہ قرضے کیا پی ٹی آئی نے لیے تھے؟ انہوں نے یہ خود فرمایا ہے, میں نے نہیں کہا. وہ قرضے نون لیگ 600-700 کروڑ کے قریب آپ کو روز دینا ہے, تو کیا آپ کو دنیا میں ڈیفالٹ کرنا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں یہ دونوں صاحبان کہ کیا وہ قرضے پی ٹی آئی نے لیے تھے یا یہ لے کے چھوڑ گئے تھے. دوسری میں عرض کروں کہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں, یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں سینر پینل ہے. ماسوائے اس بات کے کہ آج کھوڑو صاحب 5 سالوں میں ویسے سمسام بخاری صاحب نون لیگ نے 30 ارب ڈالر قرضہ واپس کیا. سن تو لیں, دیا کتنا ہے یہ تو بتا دیں, اور یہ بتا دیں کہ وہ جو ٹریڈ تھا اس میں کر کے ریوالونگ میں کتنا ڈالا ہے. یہ بتا دیں کہ کتنے ارب ڈالر کی مصنوعی قیمت برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں بھی یہ اکانومسٹ نہیں ہوں, اگر ملک احمد صاحب نہیں ہے آپ فگرز نکال لیں, ابھی دیکھ لیں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے 8-9 مہینے جتنا کچھ ہم کر چاہ رہے تھے نہیں کر سکے, لیکن ہمارا احتساب ہوگا جب وقت آئے گا. ان کے پاس نون لیگ نے 40 سال بلا شرکت غیر حکومت کی ہے یہاں پہ پنجاب میں, اور تقریباً 20 سال کی ہے وفاق میں. اور پیپلز پارٹی نے پچھلے, اب یہ تیسرا ٹینیور ہے بغیر انٹرول کے. آپ ذرا چیک کر لیں, آپ چیزیں چیک کر لیں, آپ لوگوں کو جا کے دیکھیں. سادیہ, آپ لوگوں کے پاس بہت ساری ایکسیس ہے. یو گو ٹو دا رورل سندھ. انہوں نے خود فرمایا میں سندھ میں جاتا ہوں, اور میں اور کھوڑو صاحب جب اکٹھے تھے, ابھی بھی لڑائی نہیں, ہم ریموٹ سندھ میں جاتے ہیں. ان کو بھی شکار کا ڈر ہے, مجھے بھی شکار کا ڈر ہے. دیٹس وائی آئی گو دیئر ان ونٹرز. اور ہمارے 2-4 کامن دوست ہیں, شاید ابھی بھی اکٹھے ہو جائے. ابھی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کھوڑو صاحب میرا سر نہ پھاڑے کہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم سردیوں میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. پھر بھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جا کے سادیہ آپ اپنی ٹیم لیں. کھوڑو صاحب سر پھاڑے نہ پھاڑے, پی ٹی آئی کے لوگ یہ ضرور سوچ لیں کہ عوام کے لیے کچھ کر دیں, کہ عوام جو ہے نا چلے میں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, آپ نے جواب کی بات کر دیا. میں موونگ آن میں ملک احمد خان صاحب, سیاستدان دیکھیں ایک آخری لفظ, سیاستدان کی خود احتسابی کسی جماعت کی ہو وہ ہوتی ہے. نہیں کریں گے تو عوام ہمیں رد کر دے گی, کرے گی تو قبول کر دے.
بالکل صحیح، عوام دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام کا کب تک بالکل ہی بیڑا غرق نہ ہو جائے سر. مسئلہ ہے سارا یہ ہر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے غربت جو ہے وہ نہ بڑھ جائے، مہنگائی کسی طریقے سے کم ہو جائے. عوام میری بات سنیں گے ایک منٹ کے لیے، میری بات سنیں گے، یہ ایشوز ہیں. ملک احمد خان صاحب میری بات سن لیں. اچھا میری بات سن، چلے کھوڑ صاحب آپ فرما لیں، ملک صاحب کافی دیر سے خاموش میری بات سن، آپ فرمائیے. میں آدھا منٹ بات کروں. دیکھیں انہوں نے مان لیا کہ واقعتاً آئی ایم ایف سے جو بھی ہمیں مدد ملے گی وہ قرضے جو بھی لیے گئے ہیں پاکستان کے، اس کی قرضوں کی قسطیں اتارنے میں مدد کریں گے، یعنی بیلنس آف پیمنٹ کی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے بقول یعنی اس کا ڈائریکٹلی عوام پر اثر، ایک منٹ ڈائریکٹ عوام پہ اس کا نیگیٹو اثر اس سے پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ دن پہلے کہا کہ پیٹرول کا ہم پرائس جان بوجھ کر بڑا رکھ رہے ہیں کہ اگر نہ کر رکھتے تو ہمارا خسارہ بڑھ جاتا. یعنی انٹرنیشنلی پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر لوگوں سے پیسے نکالنے کے لیے اس کو اتنا مہنگا رکھا ہے کہ خسارے کو کچھ نہ کچھ بہتر صورتحال ہو. میں یہ بات کر رہا ہوں، عوام کو اس سارے قرضوں کا، اس پیکج کا کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہوگا. میں وہ کہہ رہا ہوں فلٹر ڈاؤن جو امپیکٹ پڑتا ہے، فلٹر ڈاؤن جو فائدہ ملے وہ نہیں ہوتا. صحیح آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا. کیا سعودی عرب نے 2-3 ارب نہیں، سعودی عرب نے 3 ارب دیے، ابو دھابی نے 2 ارب دیے، 5 ارب تو پہلے ہی آ چکے ہیں نا ڈالر. 5 ارب ڈالر تو پہلے بھی آ چکے ہیں. ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا؟ ہم تو مر رہے ہیں، ہم تو زیادہ اور مہنگائی میں مر رہے ہیں، پس رہے. یا وہ تو جھوٹ تھا، یا سعودی عرب نے کچھ نہیں پیسے دیے تھے، دیکھ لیتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا. ملک احمد خان صاحب ایک اور موونگ آن اسی حوالے سے، آج جو مریم نواز صاحبہ کے جس ٹویٹ کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو کرپشن پکڑے امیر مقام صاحب کے بیٹے جاتے ہیں، اس پہ آپ کے رہنماؤں کا بڑا سخت رد عمل بھی آتا ہے. ٹویٹ جو ہے مریم صاحبہ کی، اس میں کہا کہ فکر نہ کرو تمہارا بھی یوم حساب قریب ہے، ہمارے خلاف تو کچھ نہیں نکلا، تمہارے خلاف تو انبار لگے پڑے. تو کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا یوم حساب قریب آ رہا ہے؟ دیکھیں سعدیہ، بہت شکریہ، آپ نے یہ بڑی پرٹیننٹ بات ہے، اور میں بڑے ود ویری ہیوی ہارٹ میں یہ کہوں گا کہ کچھ مقدمات اس طرح سے قائم کیے جا رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز کو، ابھی چند روز پہلے سردار اویس خان لغاری کے اوپر ایک مقدمہ، بالکل بے بنیاد مقدمہ، آئی نو دا فیکٹس آف کیس آن مائی فنگر ٹپس، وہ اینٹی کرپشن پنجاب میں وہ مقدمہ درج کیا گیا، بالکل جھوٹا، بے بنیاد. اس کی تو ایف آئی آر کبھی اس طرح سے ہوتے دیکھا نہیں کہ ایک مقدمہ درج کیا گیا جو ٹیکنیکل اسسٹنٹس کی رپورٹ کے بغیر درج کر دیا گیا. ایک ایسا مقدمہ درج کیا گیا جس میں جن پارٹیز کے خلاف پرچہ درج کیا جا رہا ہے وہ آؤٹ اینڈ لاؤڈ کہہ رہی ہیں کہ یہ پروسیس ہم نے کیا اور ایسے ہی کیا، اور پروسیس کو آگے رکھ کے پرچہ دے دیا گیا. ہم شدید مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں سردار اویس خان پر دیے جانے والے پرچے کی، اور جو آج امیر مقام صاحب کے بیٹے کو اریسٹ کیا گیا. دیکھیں وہ کانٹریکٹر تھے، اور جو کیس ان کو بنا کر اٹھایا گیا تو اس سے بڑا الزام تو پوری کے پی کی گورنمنٹ کے اوپر بی آر ٹی کی صورت میں کھڑا تھا. تو یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے. یہ تو ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو مقدمات میں الجھا کر، ناجائز مقدمات میں الجھا کر. تو ان مریم بی بی کا جو ٹویٹ ہے آج دوبارہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو اس طرح کی ناانصافیاں، یعنی آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو صرف اسی بنیاد پر دباتے رہیں گے کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کرتے چلے جائیں. یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹس ایسے نہیں کرتے. یہ اینٹی کرپشن کیمپین نہیں ہے، یہ اینٹی سیاسی انتقام کا نام دے رہے ہیں امیر مقام صاحب کے بیٹے کی. ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں ذرا اگر آپ اجازت دیں گے تو اسی پہ ذرا رائے جان لوں گی بخاری صاحب کی. بخاری صاحب، یوم حساب قریب ہے، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. دیکھیں جی، یوم حساب وہ جس کو مرضی دے دے، کیونکہ بادشاہ ہیں نا، تو بادشاہ دھمکیاں دیتے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک احمد خان کے خلاف کیوں مقدمہ کوئی نہیں ہے؟ مقدمے ان لوگوں پہ ہیں منی لانڈرنگ. کوئی منظور حسین تو کوئی پتہ نہیں کون اور کون اور کوئی پاپڑ بیچنے والا اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا. وہ کہاں سے پیسے آئے؟ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے آئے. کوئی بندہ احتساب سے بالا تر نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو. اللہ کرے کہ اس کا احتساب ہو جائے. اس احتساب کا فائدہ کسی پارٹی کو ہو نہ ہو، اس ملک کو ضرور ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کس کو دھمکا رہی ہیں، افسروں کو دھمکا رہی ہیں. دھمکاتی رہیں، بادشاہ ہے، ان کی پرورش ہوئی ہے ود اے سلور اسپون رادر ود اے گولڈن اسپون.
تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں یہ لوگ کسی اور رائے؟ اچھا اس لیے وہ کہہ مجھے اویس خان کے کیس کا نہیں پتا ہے، مجھے اویس خان کے کیس کا نہیں پتا ہے. غائب صاحب جو اٹھا رہے ہیں سوال ویسے میرا بھی سوال سمجھ لیں، آپ کے خلاف کیوں نہیں ہے کوئی مقدمہ؟ اگر امیر سن لیں، اگر امیر مقام کا کیس نہ نکلے تو میرا نام بدل دیجئے گا. اویس خان کے کیس کا مجھے نہیں پتا ہے. اچھا نہیں دیکھیں، میں اگر آپ اجازت دیتی ہیں چلیں جی ملک صاحب آپ کے خلاف کیوں نہیں ہے کوئی صاحب کیس؟ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا. نہیں دیکھیں، میں یہ کہوں گا جی ہم تو سفید پوش لوگ ہیں جی، ہمارے پہ کیا مقدمہ کسی نے کو پڑتال کرنی ہے تو شرمندگی ہوگی اسے. ملک صاحب آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں میں سفید پوش نہیں ہوں کیا؟ تو یعنی جن کے خلاف ہوا ہے کہیں نہ کہیں ہوگا نا. میں صرف یہ عرض کروں سر، میں یہ عرض کروں، دیکھیں یہ جو مقدمات بن رہے ہیں ان مقدمات کی جن کی ایویڈنس آ رہی ہے وہ سارے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مقدمات غلط بن رہے ہیں. ابھی دیکھیں جس طرح سے بھی ابھی ذکر کیا سمسام صاحب نے، ود ڈیو رسپیکٹ میں یہ کہوں گا کہ اویس خان کا مقدمہ پنجاب حکومت نے درج کیا، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کا متحد ہے. فارسٹ کی اس میں نے نہیں دیکھا وہ ملک صاحب، میں نہیں اس پہ کرتا کومنٹ. میں عرض کروں سر. اچھا، اور دوسری بات میں آپ سے کہوں، دیکھیں سیاسی کارکنان پر یا سیاسی زوماب کے اوپر مقدمے جو ہوتے ہیں وہ حکومت کی کمزوری کو، گھبراہٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ میرا ریزالو ہے، یہ آج کا نہیں، 70 سال سے پاکستان کی تاریخ کا اور اس سے قبل کی جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے، اور اس کا ٹول گورنمنٹ پے کرے گی. مریم نواز صاحب، اس کا مطلب ہے ملک صاحب لائسنس ہونا چاہیے میرے اور آپ کے پاس، ہم کچھ بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حکومت پے کرے گی، تو پھر ماضی میں بھی یعنی حکومت یہ کرتی آئی ہیں. یہ ایک اور آپ نے جب میرے پہ مقدمہ درج کرنا ہے، آپ نے جب میرے پہ مقدمہ درج کرنا ہے تو سر وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے نا، وہ پتہ ہے کہ اس کے اندر میلس نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے. یہ دو تو بنیادی شرائط ہیں، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوں اور مقدمے کی نوعیت یہ ہو کہ وہ بتا رہی ہو کہ میں بے بنیاد ہوں، ختم ہو رہا ہے. I have to wind up here. سمسام صاحب، ملک احمد خان صاحب، نثار کھوڑو صاحب، تینوں کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.